करम जिस वक़्त मेराज की रात नीचे तशरीफ़ फरमा हुए तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत बिलाल को बुलाओ, बिलाल किधर है? तो हज़रत बिलाल आए ना तो मजमे के अंदर सरकार ने फरमाया बिलाल यार बताओ इन लोगों को कि तुम दुनिया के अंदर क्या अमल करते हो कि जिस वक़्त मुझे जन्नत के अंदर ले जाया गया, मुझे जन्नत दिखाई गई तो अपने से आगे मैंने तेरे कदमों की आहट को महसूस किया था। सरकार के आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, सरकार के आगे तो कोई नहीं ना चल सकता। हुजूर ही तो जाएंगे तो जन्नत का दरवाज़ा खुलना है, उससे पहले तो जन्नत में कोई जा भी नहीं सकता। और हदीस तैयबा के अंदर है सरकार के लिए रब्बे करीम अपने दस्ते कुदरत से दरवाज़ा खोलेगा जन्नत का। इससे पहले तो जन्नत में भी सरकार ने फरमाया बिलाल मैंने अभी जन्नत बंद है, जन्नत में हुजूर जाएंगे, दरवाज़ा खुलेगा, बाद के अंदर अंबिया जाएंगे, बाद के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर जाएंगे, उमर जाएंगे, उस्मान जाएंगे, मौलाए कायनात जाएंगे, पर किसी की बारी आएगी। फरमाया बिलाल क्या करते हो? अपने से आगे तेरे कदमों की आहट को सुना। मुहद्दिसीन ने लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने से आगे जो हज़रत बिलाल के कदमों की आहट को सुना ना तो हुजूर अलैहिस्सलाम ऊँटनी पर सवार होकर जिस वक़्त जन्नत के अंदर तशरीफ़ फरमा होंगे ऊँटनी की लगाम को बिलाल हबशी ने पकड़ा हुआ होगा। ये उनके आगे जाने की रिवायत है। ये इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा की शरह लिखते हुए गुलाम रसूल सईदी अलैहि रहमा ने लिखा कि वो तो है ना हदीस तैयबा कि सरकार ऊँटनी पर सवार होकर जाएंगे। फरमाया जिस वक़्त मिराज की रात जन्नत से उस बुराक को लाया गया ना तो सरकार उस पर सवार होने लगे ना तो वो बुराक उछलता था। तो सरकार ने पूछा कि क्या बात है, क्यों उछलते हो? मुहद्दिसीन ने दो बातें लिखी। उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ज़माना बड़ा तवील हो चुका था, बुराक के ऊपर किसी नबी ने सवारी की नहीं थी और बुराक को सवारी की आदत नहीं थी। जिस वक़्त हुजूर बैठने लगे तो वो उछलने लगा। लेकिन गुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखा कि ये तशरीह ठीक नहीं है, ये तशरीह ठीक नहीं है कि वो सवारी का आदी नहीं रहा तो वो सरकार को देखकर उछलने लगा। फरमाया नहीं नहीं, बुराक खुशी से उछल रहा था कि आज मेरी पुश्त पर मोहम्मद अरबी ने सवार होना है। उन्होंने खुशी से चाह चढ़े हुए थे। फरमाने लगे बुराक उछलता था ना। गुलाम रसूल सईदी साहब अलैहि रहमा ने लिखा शरह सही मुस्लिम के अंदर कि हुजूर ने उसको पूछा कि क्यों चलता है तो कहने लगे सरकार आज मुझसे वादा फरमाए कि आज आप मेरी पुश्त पर सवार हो रहे हैं, कल जिस वक़्त आपने जन्नत में जाना होगा तो मेरी पुश्त पर सवार होकर जन्नत में जाएंगे। उस वक़्त बुराक ने वादा लिया हुजूर से तो सरकार ने ना आपकी इधर गर्दन के ऊपर हाथ फेर कर फरमाया ठीक है। फरमाया ठीक है तेरी पुश्त पर बैठूंगा, पुल सिरात से गुजर कर जाऊंगा। उथे हजरत जिब्रील अमीन भी वादा ला बैठे कि सरकार पुल सिरात मैं पर बिछावा, ऊँटनी भी है कुर्बानी दे जानवर भी ले जावांगे खिंच के। बुराक ने क्या हुजूर मैं भी दोनों ले जावां। ओ हजरत बिलाल हबशी वाली रिवायत भी है लेकिन यह भी रिवायत भी है। लेकिन जिस वक्त सरकार ने पूछा ना बिलाल अमल क्या करते हो, सुनो मुसलमान ये अमल तेरे मेरे लिए भी तो है ना। हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया हुजूर और तो कोई बात याद नहीं है। जाहिर सी बात है सहाबा ने कभी अमलों पर फख्र नहीं किया है। इतने तो ऐसी कोई निकी जी कोई नेकी भी कर ली है ना, एक कोई मसीती ऐसी पक्खा भी लाना हो ना तो कहांगे पक्खे के पर मेरे अब्बे का नाम लिख दे बराए इसाले सवाब फला। एक सूरत यासीन मसीते रखनी है ना और उत्ते भी पहले लिख के लिया असी तो निकी भी नेकी वो थे कि वो बिल्कुल है। तो फरमाया बिलाल हबशी बताओ ना इनको क्या अमल करते हो कि जन्नत में मेरे से। तो फरमाया हुजूर और तो कोई बात याद नहीं है, एक बात मुझे याद है कि जिस वक़्त मैं बेवुजू होता हूँ तो मैं वुजू कर लेता हूँ, जिस वक्त बेवुजू होता हूँ तो वुजू कर लेता हूँ और जब भी वुजू करता हूँ तो 2 रकत नमाज तहियतुल वुजू भी अदा कर लेता हूँ। पता नहीं लोगों ने पहली बारी ना सुनिया हो 2 रकत नमाज तहियतुल वुजू पहली बारी ना सुनिया हो। वुजू करने के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ना इसको कहते हैं तहियतुल वुजू, वुजू की नमाज। जिस वक्त बंदा पहली मरतबा मस्जिद के अंदर आए तो 2 रकत नमाज नफल पढ़ी जाती है, उसको कहते हैं तहियतुल मस्जिद। ये भी नमाजें हैं जिन्हें फ़र्ज नहीं पढ़े उन्होंने पढ़नी है। ये मुसलमानों जन्नत और जहन्नम के वो मनाज़र जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखे, एक हदीस मुबारक जिसके ऊपर हमने आज गुफ्तगू करनी थी। जाहिर सी बात है हम अहले सुन्नत व जमात है, हमारा अकीदा उस हदीस मुबारक के साथ मुंसलिक है। इस वजह से मैंने कहा था डिटेल से उस हदीस मुबारक को हम बयान करेंगे। ये इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम है। इमाम मुस्लिम अलैहि रहमा ने इसी
علیہ وسلم کو جو کچھ مناظر دکھائے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جاتے ہوئے میرا گزر ایک جگہ سے ہوا۔ شرح صحیح مسلم کے اندر غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ قصیب احمر اس جگہ کا نام تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب وہاں سے میرا گزر ہوا تو یقولو، راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مررت علی موسیٰ وہو یصلی فی قبرہ وزاد فی حدیثہ عیسیٰ مررت لیلۃ اسری بی۔ سرکار نے فرمایا کہ میں جس وقت معراج کی رات جا رہا تھا تو میرا ایک جگہ سے گزر ہوا، قصیب احمر اس جگہ کا نام تھا، وادی کا نام۔ فرمایا میں نے دیکھا فَإِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ، جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ سرکار جب مسجد نبوی سے مسجد حرام گئے تو براق پر بیٹھ کر اتنی تیزی سے گئے کہ براق آنن فانن ایک نگاہ کے اندر اتنا سفر طے کر لیتا تھا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کے پروں پر پہلے آسمان تک گئے، اور جتنا براق سفر کرتا تھا اس سے تیز رفتار فرشتوں کے پروں کی تھی کہ حضور اتنی تیزی سے وہاں سے گزرے اور جا اوپر کو رہے ہیں، اور کتنی دور کا وہ فاصلہ ہوگا کہ سرکار کی نگاہ کرم جیسے اوپر دیکھ رہی ہوتی تھی، قبر کے اندر بھی سرکار ویسے ہی دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اے ہور ہونے جنہوں نے کیا کہ سرکار دیوار دے پیچھے بھی نہیں ویکھ دے، انی دوروں اللہ نے محمد عربی کو وہ نگاہ با کمال عطا فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر کے اندر بھی سرکار دیکھ رہے تھے۔ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اور ہمارے بابا جی یہاں پر ایک بڑی کمال بات کہا کرتے تھے، صلی یصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، اور صلی یصلی کا معنی ہوتا ہے درود و سلام بھی پڑھنا۔ فرمایا نماز تو وہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر سرکار کے پیچھے پڑھ کے آ گئے تھے، یہاں پر کھڑے ہو کر نماز نہیں، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو کر درود و سلام۔ یہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے۔ اور لغت اٹھا کر دیکھ لو، صلی یصلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہے، درود پڑھنا بھی ہے۔ اور بابا جی کہتے تھے نماز لو تب بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ بھی ہیں، روح مال جسد زندہ ہے۔ اور اگر تم یہ مانو کہ درود پڑھ رہے تو تب بھی تمہیں ماننا پڑے گا کہ جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سرکار پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس وجہ سے بیان کریں گے اور ڈنگے کی چوٹ پر بیان کریں گے۔ کہتے ہیں یہ ایک نئی بدعت ہے جو ملک پاکستان کے اندر بر صغیر کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے شروع کی ہے۔ اور میں کہ جا ترکی کے اندر چلا جا، وہاں پر بھی جمعے کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو پوری دنیا گم، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ترکی کے اندر بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے جمعے کی نماز کے بعد۔ اور میں کہتا ہوں جا شام کے اندر چلا جا، سنیوں کی مسجد وہاں پر ہے، وہاں بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور جا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ آپ کے روضہ مبارک پر جو مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پر بھی جمعہ کی نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر جو مسجد بنی ہوئی وہاں پر بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں درود و سلام بھی وہ پڑھا جاتا ہے جو میرے امام نے لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حالت کے اندر دیکھا۔ مسلمانوں یہ حدیث مبارکہ ایک لائن کی ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کے اوپر جو کچھ محدثین نے لکھا وہ بات کمال کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوال اتنا ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں سے سرکار جانے لگے تو حضور سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر بھی تھے۔ اور جس وقت چھٹے آسمان پر حضور گئے، امام بخاری کی روایت ہم نے پہلے جمعے کے اندر بیان کی،
چھٹے آسمان پر حضور گئے تو حضور سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود تھے۔ اب مانو میں کہتا ہوں وہابی دیوبندی اس حدیث مبارکہ عوام کو پڑھ کر صرف اس حدیث مبارکہ کی تشریح بیان کر کے اس حدیث مبارکہ کے اندر تطبیق بیان کرو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت کے اندر وہ مسجد اقصیٰ کے اندر بھی موجود ہے، وہ اپنی قبر کے اندر بھی موجود ہے، وہ چھٹے آسمان پر بھی موجود ہے، وہ کیسے موجود ہے؟ اور تم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں حضور حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، تم کہتے ہیں نہیں، سرکار اپنے روضہ مبارک کے اندر اپنے جسم کے ساتھ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار وہاں پر تشریف فرما ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر کے اندر تشریف فرما ہے نا، وہ تو بڑے کروڑوں سال پہلے کی بات ہے حضور علیہ السلام سے۔ لیکن عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر بھی تھے، قبر میں بھی تھے، چھٹے آسمان پر بھی تشریف فرما تھے۔ لاؤ کرو تطبیق بیان، اور ان حدیثوں کو تطبیق بیان کرو، جھٹلا تم نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ امام مسلم نے لکھا ہے اور صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اور ہم اس کے اوپر حوالہ جات بیان کریں تو 150 کے قریب محدثین نے اس روایت کو بیان کیا۔ شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، 150 کے قریب۔ اور یہ تو سیاستہ کے وہ بزرگ ہیں کہ جن کو کہا جاتا صحیح الکتب بعد کتاب اللہ، الصحیح البخاری، وقال بعض العلماء الصحیح المسلم۔ بعض نے کہا قرآن کے بعد صحیح مسلم کا درجہ حدیث کے اندر سب سے زیادہ، سب سے معتبر، سب سے مانی جانے والی کتاب امام مسلم کی صحیح مسلم ہے۔ یہ حدیث کو انکار کرو، یہ حدیث کے اندر تطبیق بیان کرو کہ کیسے ممکن ہوا۔ اور تم کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو جب بھی کوئی بیان کرے گا تو امام احمد رضا کا بیٹا ہی بیان کرے گا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار ایٹ اے ٹائم ایک وقت کے اندر اگر کئی مقامات پر جانا چاہے تو اللہ نے آپ کو یہ بھی قدرت عطا فرما رکھی۔ اور ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے اللہ کا ولی ہو وہ ایٹ اے ٹائم اگر ایک سے زیادہ متعدد مقامات پر جانا چاہے ایک ہی وقت کے اندر، اور اللہ نے اپنے ولیوں کو بھی وہ میں حدیث مبارکہ بیان، میں نے یہ کہا تھا اس حدیث مبارکہ ہم ایسے بات نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر 1400 سال کے محدثین کا اجماع بیان کریں گے کہ ایٹ اے ٹائم اللہ کا نبی، اللہ کا ولی ایک سے زیادہ جگہ پر ایٹ اے ٹائم موجود ہوتا ہے۔ وہ آگے موجود کیسے ہوتا ہے ہم تطبیق بھی بیان کریں گے یار۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ کو افطاری کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک دن کتنے مریدوں نے دعوت دے دی ہے، تو جو بھی آئے آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں تیرے دسترخوان پر افطاری کے لیے آ جاؤں گا، جو بھی آئے وہ بھی آ جائے۔ بعد کے اندر مریدوں نے کہا حضور ایک وقت کے اندر افطاری کے لیے آپ سب جگہوں پر کیسے جائیں گے؟ تو بعد کے اندر آ کر جس وقت مریدوں نے شکریہ ادا کیا تو انہوں نے کہا حضور آپ کی مہربانی کہ آپ افطاری کے لیے ہمارے دسترخوان پر تشریف فرما۔ ایک وقت کے اندر جتنے لوگوں نے دعوت دی سب کے دسترخوان پر آپ تشریف فرما ہو گئے تھے۔ اس کو تو وہ نہیں مانیں گے، اس کو تو وہ نہیں مانیں گے، وہ تو مانتے نہیں۔ جے کتے مرزا جیل بھی نو پتہ چل گیا تے شامی ایک ویڈیو بنائے گا اندر بیٹھ کر کہ دیکھو یہ کیسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے تم ایسی باتوں کو نہ مانو، جیسی باتیں احادیث طیبہ کے اندر تم اس کی تشریح بیان کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ روایات ہیں کہ چھٹے آسمان پر بھی تھے، امام بخاری نے لکھا، مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، سیاستہ کی روایت ہے، اور قبر کے اندر بھی نماز تھے، امام مسلم کی روایت ہے۔ کرو تطبیق بیان ہے، تطبیق ہم بیان کرتے ہیں کہ کیسے ممکن تھا۔ دیکھو ہمارے بزرگوں نے کیسی تطبیق بیان کی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے لکھنے لگے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسد سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا، یعنی غیر عنصری جسد، جس کو صوفیہ کی زبان کے اندر جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ فرمانے لگے ایک جگہ ایک وقت کے اندر ہے اللہ کے نبی اپنے ظاہری جسم کے ساتھ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں، دوسری جگہ پر جانا چاہیں اصلی جسم کے ساتھ نہیں جاتے ہیں،
جسم مثالی کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، اور صوفیہ کی زبان کے اندر اس کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا جسم اصلی سرکار کا اپنی جگہ روضہ انور کے اندر موجود ہے، اور جسم مثالی کے ساتھ اے سرکار جس جگہ پر ایٹ اے ٹائم جانا چاہے ہر جگہ پر اللہ نے جانے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تطبیق بیان کیا ہے، جسم مثالی کے ساتھ، جسم ظاہری کے ساتھ اپنی قبر کے اندر تشریف فرما تھے، اور فرمایا یہ ماننا پڑے گا کہ جسم مثالی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جسم مثالی کے ساتھ چھٹے آسمان پر جس وقت نمازوں کا تحفہ آیا تو اس کو کم کروانے کے لیے آپ سفارش بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایک ہی وقت، ایک ہی لمحہ تھا، مسجد اقصیٰ کے اندر بھی تھے، قبر کے اندر بھی تھے، چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے۔ یہ تطبیق صرف ہم بیان کر سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، ہم نے کہا کہ یہ آگے نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت کے اوپر غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ہمارا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حاضر ناظر ہونے کا جو ہے اس کو سمجھو۔ یہ ہمارے اوپر ایک عجیب الزام لگا دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں سنی کہتے ہیں حضور ہر جگہ پر موجود ہے۔ حاضر ناظر کا یہ مطلب ہے کہ حضور ہر جگہ پر موجود ہے۔ قطعاً ہم ایسا نہیں کہتے، با خدا منبر رسول پر بیٹھ کر ہم کہہ رہے ہیں قطعاً ہم ایسا نہیں کہتے۔ یہ الزام ہے ہمارے اوپر۔ حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ ہمارا ہے تو تشریح ہم سے پوچھو، ایسے اپنی تشریح ہمارے اوپر نہ ڈالو۔ اور مسلمانوں میں اکثر بات کہا کرتا ہوں، جو گند ہوتا ہے نا اس سے ہمیشہ بدبو ہی آتی ہے۔ انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ سنی کہتے ہیں حضور حاضر ہیں ناظر ہیں، حاضر کا معنی موجود ہے، ناظر کا معنی سرکار دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سنی رسول اللہ کے بارے میں حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن جیسا رکھتے ہیں اس کو ذرا غور سے سنو، ہم کیسا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو حضور ہر جگہ پر موجود ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہنے لگے حاضر ناظر یعنی حضور ہر جگہ پر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیبل پڑی ہوئی ہے حضور ہر جگہ پر بھی ہے، تو حضور اس ٹیبل کے نیچے بھی ہیں۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، اگر حضور ہر جگہ پر موجود ہے تو اس کرسی کے نیچے بھی حضور ہے، کیونکہ حضور ہر جگہ پر ہے۔ کہنے لگے یہ ایک عجیب بے ادبی ہے کہ سرکار کرسی کے نیچے ہے اور مولوی کو کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں نا، جو گند ہوتا ہے نا اس سے ہمیشہ بدبو آتی ہے۔ چنگی گل اینا دے منہ تسی کدی نہیں سن سکتے، جنہاں نے سرکار دی تعریف بیان کرن دے اندر بھی ڈنڈی مارنی ہوئے، انہاں دے منہ چنگی گل نہیں نکل سکتی ہے۔ حاضر ناظر کا ہمارا عقیدہ یہ قطعاً نہیں کہ حضور ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہے، بلکہ سنو ہمارا حاضر ناظر کا عقیدہ یہ ہے جو اس حدیث مبارکہ سے دلیل پکڑتے ہوئے ہم بیان کرتے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں کہ سرکار اپنے جسم ظاہری کے ساتھ، اپنے جسم اصلی کے ساتھ، سرکار اپنے قبر انور روضہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہیں، اور جسم مثالی کے ساتھ جس کے ساتھ روح کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، میں اگر اس کو بیان کروں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے اندر سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، قبر کے اندر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، چھٹے آسمان پر بھی تھے، ایک جگہ جسم اصلی تھا، دو جگہ پر جسم مثالی تھا، لیکن ایک روح تھی جس کا کنیکشن تینوں جسموں کے ساتھ موجود تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر روح ایک جگہ پر ہوتی ہی، روح نکل جائے تو جسم تو کام کر ہی نہیں سکتا، وہ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کنیکشن مسجد اقصیٰ والے جسم کے ساتھ تھا تو قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کیونکہ روح نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ روح کا کنیکشن قبر کے اندر والے جسم کے ساتھ تھا تو چھٹے آسمان کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے تھے، سرکار سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ روح کا تعلق نہ ہو تو جسم بے جان ہوتا ہے۔ اور ماننا پڑے گا سنیوں کے عقیدے کو کہ ایک جسم اصلی اور دو جسم مثالی، روح ایک تھی
جس کا کنیکشن تینوں جسموں کے ساتھ موجود تھا، جو تینوں جسم ایٹ اے ٹائم حرکت بھی کر رہے تھے، بول بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، آ جا بھی رہے تھے۔ سنو حاضر ناظرہ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا کیا ہے؟ سرکار اپنے اصلی ظاہری جسم کے ساتھ اپنے روضہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہے، جس میں مثالی کے ساتھ سرکار ایٹ اے ٹائم دنیا کے جس کونے کے اندر سرکار جانا چاہے، ایک وقت کے اندر 50 مقامات پر بھی سرکار جانا چاہے، اللہ نے یہ قدرت عطا فرما رکھی ہے کہ ہر جگہ پر سرکار جا سکتے ہیں۔ بھائی ماننا پڑے گا تمہیں، سائنس کہتی ہے 1 منٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر 100 بندہ مر رہا ہے، 100 بندہ، اور بعض نے کہا 600 بندہ۔ 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں 600 بندہ، 600 کو چھوڑو، 100 کو تو مانو گے، بس سب سے کم والے کال کو لے کر مانو پوری دنیا میں 1 منٹ کے اندر 600 بندہ، 100 بندہ مر رہا ہے۔ 600 بندے کو ایٹ اے ٹائم قبر کے اندر ڈال دیا گیا، ایک مرا پاکستان کے اندر، ایک مرا انگلینڈ کے اندر، ایک دنیا کے کسی کونے کے اندر، ایک دنیا کے کسی کونے کے اندر، سب کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا۔ رکھ کر گھر والوں کے واپس لوٹنے کی دیر ہے، 40 قدم قبر سے ہٹ کر دور ہوں گے تو 2 فرشتے ہر مرنے والے کی قبر کے اندر آ جائیں گے۔ اے نہیں کہ ایک فرشتے اتوں ہو کے دے اوتھے جان گے، ہر مرنے والے کی قبر کے اندر ایٹ اے ٹائم، اور 2 ہی فرشتے ہیں جس کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ 600 بندہ مرے ایٹ اے ٹائم، منکر نکیر ان کی قبروں کے اندر جا سکتے ہیں تو محمد عربی نہیں جا سکتے ہیں ان کی قبروں کے اندر۔ تمہیں ماننا پڑے گا کہ سرکار ایک وقت کے اندر آنن فانن دنیا کے جس کونے کے اندر جائے سرکار جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر دکھایا ہے۔ اور یہ بھی کیسی عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفتار کے اندر پیچھے، حضرت موسیٰ آگے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، حضور سے پہلے قبر میں بھی چلے گئے اور حضور سے پہلے چھٹے آسمان پر بھی چلے گئے۔ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی طاقت سے سفر کر رہے تھے۔ حضور اپنی نبوت کی طاقت سے نہیں، فرشتوں کے پروں کی طاقت سے سفر کر رہے تھے۔ فرمایا لاکھوں فرشتے ملا کر اتنی طاقت نہیں بن سکتی جتنی طاقت اللہ نے ایک نبی کے جسم کے اندر عطا فرمائی ہوتی ہے۔ ایک نبی کے جسم کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ منکر نکیر ایٹ اے ٹائم ایک وقت کے اندر 600 قبروں کے اندر بھی پہنچ سکتے ہیں تو محمد عربی بھی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ دیکھو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر جسم ظاہری کے ساتھ حضور زندہ ہیں اور جسم مبارک کے ساتھ قبر کے اندر حضور کرتے کیا ہیں، آپ کے کام کیا ہیں؟ سرکار تشریف فرما تو ہیں ہی صحیح۔ دیکھو یہ ہے عقیدہ، میں نے کہا تھا یہ حدیث مبارکہ کے اوپر سارا ٹائم نکل جائے گا، ابھی یہ سٹارٹ ہوئی، میرے دلائل اس سے آگے بڑھے۔ ہم ایک ایک بات کے اوپر ایک ایک حدیث ضرور بیان کریں گے، اگرچہ ہم 20 بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن ایک ایک تو بیان کریں گے نا۔ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ سرکار اپنی قبر مبارک کے اندر سرکار نماز بھی پڑھتے ہیں، سرکار تجلیات الہی کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور سرکار صفات باری تعالیٰ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا زائرین سرکار کی روزہ پر آنے جانے والے کا سرکار سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم دلیل بھی بیان کریں گے، جو بات کہیں گے دلیل بھی بیان کریں گے۔ سرکار نماز پڑھتے ہیں، سرکار رب کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، سرکار آنے جانے والے کا درود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ ہم دلائل بھی بیان کریں گے، ہم صرف کیا نہیں رہے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی فریادی درخواست کرے دست بستہ، سرکار اس کی درخواست کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کسی
کسی کی حاجت ہو تو سرکار حاجت روائی بھی عطا فرماتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. ہاں تو کسی چھپڑ کنارے کے اوپر بیٹھ کر ہم نے نہیں بنایا ہے. ہاں کسی مائی کے لال کے اندر جرت ہے تو ہم سے بات کرے اس موضوع کے اوپر کہ سرکار اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے. اوے جڑا مولوی نہ منے انہوں کہا تو نبی علیہ السلام نو قبر دے اندر زندہ نہیں ماندا تے ظاہری گل ہے جو سرکار نو نہیں ماندا تے موسیٰ علیہ السلام نو بھی نہیں ماندا. جدو موسیٰ بھی زندہ نہیں سرکار بھی زندہ نہیں تے نمازاں ملیاں 50 کٹ کرائیاں موسیٰ علیہ السلام نے رہ گئیاں 5. تو نبیاں نو زندہ نہیں ماندا تو کم از کم ایک کام ضرور کر کے تو روزانہ 50 نمازاں پڑھیا کرا. اگر 5 پڑھنی ہے تو نبیوں کو زندہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کی وجہ سے کم ہوئی ہے. اگر نبی علیہ السلام کا وسیلہ نہیں ماننا اگر وسیلے کا قائل نہیں ہے 50 نمازاں پڑھیا کر کہ 5 رہیاں تے موسیٰ دے وسیلے نال 5 رہیاں نے. یہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہم ڈنگے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں. فرمایا آنے جانے والے کا سرکار سلام بھی سنتے ہیں سرکار اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. سنن ابی داؤد کے اندر امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا فرمان خود نقل فرمائے کہ سرکار اپنی ظاہری حیات کے اندر اپنی یہ شان حضور بیان فرما کر چلے. ہمیں کہتے ہیں یہ سنی بات کے اندر حضور کی شانوں کے اندر غلو کرتے ہیں. نعوذ باللہ بڑھاتے بڑھاتے اللہ تک جا پہنچاتے ہیں. میں نے کہا حضور علیہ السلام کی شانیں تو وہ ہیں کہ رب نے جب بھی اپنی شان بیان کی ہے ساتھ محمد عربی کی بھی شان کو بیان فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز پڑھو تو پھر بھی سرکار ہے. یہ تو کوئی مقام ایسا تھا ہی نہیں. امام ابو داؤد نے لکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے رد علی روحی اللہ میری روح کو میرے جسم کے اندر واپس لٹاتا ہے. فرمایا میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں جواب بھی عطا فرماتا ہوں. سیاستہ کی روایت ہے. ہم نے کہا تھا سرکار نماز پڑھتے ہیں سرکار درود و سلام سنتے ہیں جواب دیتے ہیں اور سرکار آنے جانے والی کی درخواست کو سنتے ہیں. یہ بات بڑی عجیب نہیں. سرکار نے فرمایا جب کوئی درود و سلام پڑھتا ہے رد علی روحی اللہ میری روح کا واپس لٹاتا ہے. ایٹ اے ٹائم دنیا کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کبھی روح نکل رہی ہے کبھی ڈالی جا رہی کبھی روح نکل رہی کبھی ڈالی جا رہی. نا 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 یہ وہ عقیدہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو میرے امام نے کہا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت نبیوں کو بھی موت آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اتنی کہ فقط آنی ہے. پھر اس ایک آن کے بعد مثل سابق وہی جاویدانی ہے. ایک لمحے کے لیے نبیوں کا موت آتی ہے اس لمحے کے بعد ان کی زندگی ویسی ہی ہوتی ہے جو پہلے کی زندگی ہوتی ہے. ہمیں کہتے ہیں تم کہتے ہو سرکار نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے تو سرکار کو قبر کے اندر وضو کون کرواتا ہے؟ اعتراض تو ان کا ہے نا بھائی. میں نے کہا امام مسلم نے لکھا امام مسلم علیہ الرحمہ نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. حضور سے کتنے ہزار سال پہلے وہ اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے. اتنے ہزار سال پردہ فرما جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وضو اگر برقرار رہ سکتا ہے تو 1450 سال کے بعد محمد عربی کا بھی برقرار رہ سکتا ہے. اور یہ صرف 1450 سال ہوئے 11 ہجری نو سرکار نے پردہ فرمایا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ دے درمیان بھی اللہ نے 100 پیغمبر بھیجے اور تو بعد عیسیٰ ہے 40,000 سال عیسیٰ ابن مریم نو ہے تے موسیٰ نو کتنی ہونے رہے. یہ تیری میری سوچ ہے. عالم برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. وہ زندگی تیری میری عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے. وہ برزخی زندگی ہے. سرکار نے فرمایا میرا امتی درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں. امام دار قطنی نے
سنن الدارمی کے اندر روایت نقل فرمائی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ بھی آن پڑا کہ جس وقت یزید نے مسجد نبوی کے اوپر حملہ کروایا، اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی کے اندر بندھوایا، امام دار قطنی علیہ الرحمہ نے سنن الدارمی کے اندر لکھا، سرکار نے یہ حدیث مبارکہ کا بیان فرمائی، ایک وقت وہ بھی آیا کہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی اور نہ اقامت ہوئی۔ کیوں کہ جو سپاہی مسجد نبوی کے اندر اذان دینے کے لیے جاتا تھا، یزیدی سپاہی اس کو پکڑ کر لے جاتے تھے۔ کیوں کہ یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد 3 سال کے بعد اس نے اس بغاوت کے خلاف خانہ کعبہ مسجد نبوی کے اوپر حملہ کروایا۔ اس نے کہا جو میرے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، چونکہ مسجد نبوی شریف کے اندر اجتماع ہوتا تھا، جو کوئی پارلیمنٹ لگنی ہوتی تھی مسجد نبوی شریف کے اندر لگتی تھی، جو بندہ جاتا تھا یزیدی سپاہی اس کو پکڑ کر لے جاتے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر نہ اذان ہوئی، لم یؤذن ولم یقم، امام دار قطنی نے لکھا نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، جو بندہ جاتا تھا اس کو سپاہی پکڑ کر لے جاتے۔ ایک صحابی تھے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں آنکھوں سے نبینا تھا اور بوڑھا بھی تھا، فرمان لگے میں مسجد نبوی شریف کے اندر گیا تو یزیدیوں نے کہا یہ تو اندھا ہے، اس کو کیا پتا، اس کو رہنے دو۔ فرمایا میں مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن رہا، کافی دیر گزرنے کے بعد مجھے خیال محسوس ہوا نہ یہاں پر اذان ہو رہی ہے اور نہ یہاں پر اقامت ہو رہی ہے، مجھے کون بتائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ عظیم ہستی تھی سعید ابن مسیب، فرمانے لگے میں نے 60 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت نماز پڑھی کہ 60 سالوں میں میری تکبیر اولیٰ بھی کبھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ ایک تکبیر اولیٰ 60 سالوں کے اندر ایک بھی نہیں فوت ہوئی ہے۔ ہے کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرے آنکھوں سے نبینا بھی ہو اور ہو بھی بوڑھا، 60 سالہ ایک تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی؟ فرمان لگا میرے دل کے اندر ایسے ایسے ہونے لگا کہ میری نماز رہ جائے گی، میری تکبیر اولیٰ رہ جائے گی۔ دیکھو امام دار قطنی نے کیا لکھا، فرمانے لگا جس وقت یہ پریشان ہوئے نا تو فرمانے لگے میں روضہ رسول کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، جس وقت نماز کا ٹائم ہوتا روضہ رسول سے سرکار کی آواز میں مجھے اذان کی آواز بھی آتی تھی، نماز پڑھنے کی آواز بھی آتی تھی۔ سرکار نماز پڑھتے تھے روضہ رسول کے اندر، امام دار قطنی علیہ السلام نے لکھا سرکار روضہ رسول کے اندر فرمان لگے آہستہ آہستہ آواز مجھے نماز کی قرات کی بھی آتی تھی اور آہستہ آہستہ اذان مجھے آواز کی اذان کی بھی آتی تھی۔ فرمایا جب بھی اذان کی آواز آتی تھی تو سنتے پڑھ لیتا تھا، جب سرکار کے نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی تو نماز بھی ادا کر لیتا تھا۔ یہ پورا حدیث مبارکہ کا ذخیرہ ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم اپنا عقیدہ بیان کریں گے، آج دی گل نہیں، سنن دارمی نے، اور یہ وہ بابا ہے جس کا وصال ہوا 255 ہجری کے اندر۔ یہ میں نشان لگا کر جان بوجھ کر لکھ، اوے بابی تو تے جمعہ ہی ہوں نے، تو سرکار دی حیات منکر، تو تے جمعہ 13ویں صدی ہجری دے اندر ہے۔ اے بزرگو جڑے 255 ہجری دے اندر اس دنیا تو پردہ فرما کے چلے گئے، اوے 1200 سال پہلے دا عقیدہ کہ سرکار اپنی قبر مبارک دے اندر حیات نے، سرکار نماز بھی ادا فرماندے نے، تے کوئی آ کے پریشانی دا مظاہرہ کرے، اوے سرکار پریشانی سندے بھی نے تے سرکار ہوتی حاجت روائی بھی فرماندے نے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم بیان کرتے ہیں تو ڈنگے کی چوٹ پر بیان۔ میں یہ پورا یہ میرے یہ ایک حدیث مبارکہ، یہ 2 پورے ہو گئے۔ میں ان حدیثوں کو بیان ہم نے کہا یہ کوئی چھپڑ کنارے پر بیٹھ کر ہم نے عقیدہ نہیں بنایا، کوئی یہ نہ کہے کہ آج کا سنی ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر حیات کا قائل ہے۔ صرف ہم نہیں ہیں، 1450 سال کے محدثین فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ سرکار اپنی ظاہری حیات کے اندر۔ مسلمانوں بڑی
بڑی دل کو چبھنے والی وہ حدیث مبارکہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑ کر صرف اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا جس کا نیک عمل مجھے دکھایا جاتا ہے تو میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور فرمایا جس کا برا عمل مجھے ہر جمعرات کو دکھایا جاتا ہے، فرمایا میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر سرکار نے لکھا کہ جس امتی کا نیک عمل مجھے دکھایا جاتا ہے ہر ہفتے ہر جمعرات کو، کل یوم خمیس، ہر جمعرات کے دن فرمایا مجھے دکھایا جاتا ہے، نیک عمل دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، اگر کسی امتی کے گناہ کو دیکھتا ہوں فرمایا مجھے دکھ ہوتا ہے، غمگین ہو جاتا ہوں۔ میں اس حدیث مبارکہ کے اوپر بڑی لمبی چوڑی تفصیل سے میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں صرف 2 جملوں کے اندر یہ بات کہنا چاہتا ہوں رسول اللہ کی امت کو کہ ہر جمعرات کو تیرا نام فرشتے گناہوں والی لسٹ کے اندر لکھ کر جس وقت سرکار کی بارگاہ کے اندر لے جاتے ہوں گے، کبھی سوچا ہے تو نے کہ سرکار کو دکھ کتنا ہوتا ہوگا تیرے دیکھ کر عمل کا؟ کبھی سوچا ہے تو نے؟ اور وہ بندے فخر سے اپنا سینہ چوڑا کیا کرو کہ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، کہ ہر جمعرات تیرا نام لکھ کر فرشتے تیرے ابے کا نام لکھ کر تیرے عملوں کو لکھ کر جس وقت سرکار کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو سرکار دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ جس امتی کے عملوں پر سرکار خوش ہو جائیں گے، سرکار خوش ہو گئے تو رب بھی خوش ہو جائے گا۔ بس گفتگو ختم ہے۔ یہ جس نولا بھائی جی، یہ حدیث مبارکہ موج میں